औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बंधन के खूबसूरत बंधन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान निगर ज़ैदी। तमाम नाज़रीन को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप बंधन का प्रोग्राम में हम इस्लाही पहलुओं के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। साथ देने के लिए, हमेशा नुमाई फरमाने के लिए हमारी बहुत ही काबिल एहतराम ख़्वाहर हमारे साथ होती हैं। उनका तारुफ़ करवाते चलूँ, वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हमारी और आपकी जानी पहचानी आलिमा सैयदा मूना बुखारी साहिबा, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपके मशकूर व ममनून है कि आपने फिर हमारे लिए वक़्त निकाला। मौला आपकी तौफ़ीक़ात ख़ैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। जी नाज़रीन, तो आज जो है जैसे आपको पता है कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन का किरदार कैसा होना चाहिए, और जब हम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के घराने में देखते हैं तो हमें बेहतरीन मिसालें जो है वो मिलती हैं। और कुरान में हमें देखा है कि दोनों तरह की औरतें, के बदतरीन औरतें भी और बेहतरीन औरतों का भी ज़िक्र आया है। हमें मिसाली ख़वातीन के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह हम जो है वो पहचाने उन लोगों को कि जो कि हम अपने रोल मॉडल बना सकें। और वो भी बदतरीन औरतों का भी ज़िक्र आया है कुरान में कि जिनसे हमें जो है वो इज्तनाब करना चाहिए ऐसे किरदारों से, और अपने आप को बचाना चाहिए। और तंबीह खुदा ने किस किस मकामात पे ऐसी ख़वातीन को दी है, कौन कौन सी आयतें हैं कुरान में जो कि अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं ऐसी ख़वातीन के लिए कि जो कि बदतरीन किरदार हमें मिलते हैं तारीख में। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो प्रोग्राम है इस हवाले से है कि हम अपना मुहासबा कर सकें, हम अपने आप को दुरुस्त कर सकें, हम अपने आप की इस्लाह कर सकें, और एक बेहतरीन माँ, बेहतरीन बेटी और बेहतरीन ज़ौजा जो है वो अपने आप को बना सके। और इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमारी तमाम नाज़रीन जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, और हमें अपनी आरा से भी जो है वो आगाह कर रहे हैं। हमारे पास सवालात का सिलसिला भी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके सवालात अपने इस प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में शामिल करें, तो हमें ज़रूर अपनी जो है वो सवालात भेज दिया करें, ईमेल कर दिया करें, व्हाट्सएप पे भेज दिया करें। नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे चलता है। तो आप उसके ज़रिए भी जो है वह हमें मैसेज के तौर पे भी अपने सवालात जो है वो भेज दिया करें। और ज़ाहिर बात है हमारी जो आलिमा साहिबा हैं वो किसी भी जो है वो तारुफ़ की मोहताज नहीं है, तो उनके के नंबर भी सब लोगों के पास है। और अगर आप चाहते हैं कि उनको आप भेज दें सवालात, तो भी आप उनको जो है वो सवालात भेज दें ताकि हम इस प्रोग्राम में उनको शामिल कर सकें। तो चलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं पिछले हफ्ते हमने बेहतरीन ख़वातीन के हवाले से बात की थी कि बेहतरीन ख़वातीन कौन है, और हमें क्या मिलता है, मिसालें कौन-सी हैं जो हमें मिलती है। फिर हमने ज़िक्र किया था कि सबसे बेहतरीन मिसाल जो हमें दिखती है हमारे तालीमात मासूमीन की रूह से कि वो जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस है। उसके बाद जनाब खदीजतुल कुबरा, और हमारी आलिमा साहिबा ने 4 ख़वातीन के नाम लिए थे, बीबी आसिया और बीबी जो है वो हज़रत मूसा की जो है बहन, उनका नाम लिया था। 4 औरतें जो है बेहतरीन ख़वातीन हैं दुनिया में, और किस तरह हमें जो है वो उनसे देखना चाहिए, उनकी ज़िंदगियों से, और अपनी ज़िंदगी को रोशन करना चाहिए। आज हम उन बदतरीन ख़वातीन की तरफ निशानदही करना चाहते हैं ताकि हम उनसे इज्तनाब करें, उनके किरदारों से जो है वो हम बराअत करें, और देखें कि क्या कुछ जो है वो उनके अंदर ऐसी खबीसा सफ़ात थी जो हम अपने अंदर जो है वो अगर देखें तो किस तरह हम उनको जो है वो कर्व करें। तो चलते हैं अपनी आलिमा साहिबा की तरफ से, और पहला सवाल उनसे पूछते हैं आज के टॉपिक के हवाले से कि बदतरीन औरतों की पहचान क्या होती है? किस तरह हम जान सकते हैं कि ये औरत जो है वो बदतरीन औरत है, या ये इस तरह की औरत है कि जिसके किरदार से हमें बचना चाहिए? तो बिस्मिल्लाह। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेकर माशाअल्लाह आपने ये प्रोग्राम सजाया है निगत ज़ैदी साहिबा, और ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस पर गुफ्तगू करें और हमारे सामीन जो हैं वो मुस्तफ़ीद हों। पिछले प्रोग्राम में हमने जिस तरह नेक ख़वातीन, बेहतरीन ख़वातीन का तज़किरा किया, तो बहरहाल उन्हीं की जो ज़िद है, उन्हीं की जो ऑपोज़िट हैं, वही बुरी सिफ़ात रखने वाली ख़वातीन हैं। और जैसा कि हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम भी फ़रमाते हैं बेहतरीन ख़वातीन के हवाले से, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में तज़किरा किया था
کہ اس میں بیٹی کے یا ماں کے حوالے سے تذکرہ نہیں ہے، بلکہ جو بہترین بیوی ہوتی ہے وہ اچھی صفت رکھنے والی ہے، اس کا تعلق بہترین خواتین سے ہوتا ہے، نیک صفت عورت ہوتی ہے جو اپنے گھر کو پرسکون رکھتی ہے، شوہر کو سکون پہنچانے والی ہوتی ہے، اس کی ہر طرح سے اس کو اپریشیٹ کرنے والی، اس کو ایکنالج کرنے والی ہوتی ہے۔ تو بہرحال بری عورت کی پہچان بہت ہی معذرت کے ساتھ، لیکن اب کیا کریں، لیکن یہ دوسروں میں تلاش کرنے کی بجائے ہمارے معاشرے کی نگہت زیدی صاحبہ بہت ہی بری عادت ہے کہ ہم لوگ فوراً پن پوائنٹ کرنے لگتے ہیں، ارے یہ فلاں کے اندر یہ چیزیں ہیں، ہمارے خاندان میں بھی ایسی خدا نخواستہ خواتین ہیں۔ ایسا ہرگز مت کیجئے۔ یہ جیسا کہ نگہت زیدی صاحبہ نے فرمایا پروگرام کے آغاز میں کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں، ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ یہ خدا نخواستہ صفات کیا ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ جیسے سورہ شعراء کی آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگارہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا کہ جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اللہ اللہ اکبر۔ تو بہرحال بحیثیت خواتین کے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے اور خود کو بہتر بنانا چاہیے، اس لیے کہ عمل کے بغیر کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہوں اور سارے احکامات کرتے ہوں، عبادت اور حجاب اور سب کچھ، لیکن ہمارا کردار، ہمارا اخلاق بتائے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں کھڑے ہوتے ہیں، بری میں یا اچھی میں۔ تو بری عورتوں کی جو پہچان ہے، جو آج کا پہلا ہمارا سوال ہے، وہ یہ کہ بری عورتیں جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح تمام لوگ بھی برابر نہیں ہوتے، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو پہلی جو صفت ہے بری عورت کی، جیسے میں نے عرض کیا، شوہر کی نافرمان خاتون، لڑائی جھگڑا کرنے والی، اس کی عزت نہ کرنے والی، اور بہرحال یعنی جب شوہر گھر میں آئے تھکا ہارا، اس کو بغیر اکنالج کیے اسے لڑائی جھگڑا کرنا، اپنے سارے دن کی باتیں اور سارے دن کی مصیبتیں پریشانیوں کا تذکرہ اس طرح سے کرنا کہ اس بیچارے سے تو کچھ پوچھا ہی نہیں گیا، اور بچوں کے حوالے سے اور ہر طرح سے۔ تو یہ ایسی عورت جو ہے وہ اچھی عورت ثابت نہیں ہو سکتی، یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ تو شوہر سے لڑائی جھگڑا، اور ویسے بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ لڑائی جھگڑا کرنے سے ایک تو گھر کا رزق کم ہو جاتا ہے، دوسرے جو عمر طولانی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کریں تاکہ رزق میں برکت آئے۔ تو یہ پہلی جو صفت ہے بری عورت کی کہ وہ گھر میں جھگڑا کرتی ہے۔ تو اب اگر افراد سوال کریں اگر شوہر ہی برا ہے، عموماً بہنیں ایسے کہتی ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر اس پہ صبر ہے۔ بہنوں کے لیے یہ کہوں کہ جب تک ہم برداشت کریں گے، ہم نے ٹالرنس کا لفظ استعمال کیا تھا پچھلے پروگرام میں، کہ آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے والی کو، شوہر کی زیادتی پہ خاموش رہنے والی کو جناب آسیہ کے برابر گھر ملنے والا ہے جنت میں۔ تو دنیا عارضی ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو خاموش رہنے کی عادت ڈالیے، صبر کرنا سیکھیے۔ دوسرے، لوگوں کے درمیان اور خصوصاً اپنے میکے جا کے والدین اور بہن بھائیوں کے درمیان شوہر کی بدگوئی، شوہر کی غیبتیں کرنے والی عورت۔ تو اب کئی دفعہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ارے ہم پریشان ہیں تو کس سے کہیں۔ دیکھیے، کوشش کریں کہ جب اپنے والدین کے گھر جائیں، بہن بھائیوں کے جائیں، ان کے مسائل پوچھیں۔ آپ زیادہ سننے والیاں بنیے، اپنے مسائل بیان نہ کیجیے، اس لیے کہ کل کو آپ کے شوہر کے ساتھ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ باتیں رہ جائیں گی اور سب کو یاد آئے گا کہ ارے یہ تو وہی خاتون ہے جو ہر وقت شوہر کی غیبتیں کرتی رہتی تھی، ان کی برائیاں انہیں نظر آتی تھی، آج سب اچھا ہو گیا ہے، گھر میں دولت ہے، سب ہے، تو اب شوہر اچھا ہے۔ تو یہ اس قسم کی چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی عزت چلی جاتی ہے۔ اور ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر کے راز دوسروں کو بتاتے ہو تو اپنی جو ہے وہ آبرو کے جانے کے منتظر رہو۔ اللہ، ہم خود اپنی عزت کو اپنے ہاتھ سے نکال دیتے ہیں ایسی باتیں کر کر۔ دوسرے، بد زبان عورت، اور بد زبانی صرف بیوی کی نہیں ہے، ہر جگہ۔ شادی سے پہلے بھی جیسے اگر اسپاؤس کی سلیکشن ہے تو اس میں دیکھیے کہ لڑکی جو ہے وہ زبان چلانے والی بہت زیادہ نہ ہو، کیونکہ ایسی لڑکیاں کہ والدین کی اطاعت گزار نہیں ہوتی، پھر شادی کے بعد شوہر کے ساتھ بھی ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو زبان کی تیزی ایک بہت ہی قبیح عمل ہے، اور یہاں تک کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پہ استعمال مت کرو جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ اللہ، تو اولاد کی حیثیت سے بھی ہم اتنی زبان چلاتے ہیں۔ تو یہ بہرحال دل دکھانے والی باتیں کرنا، زبان چلانا خواہ کیونکہ پھر ہم ناراض ہو کے ایسے زبان چلاتے ہیں تو غصے کی حالت میں انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے، معافی تو مل جاتی ہے لیکن وہ باتیں یاد رہتی ہیں۔
پھر ایک بہت ہی زیادہ قبیح عمل ہے، وہ ہے نامحرموں کی پرواہ نہ کرنے والی خاتون۔ یہ حب دنیا، یہ حب دنیا کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جس میں حب دنیا ہوتی ہے نا، حب دنیا ایک ڈائنامائٹ کا کام کرتی ہے۔ آپ نے عبادت کی، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دی عبادت سے، نمازوں سے، روزے رکھے، خمس نکالا، زکوٰۃ دی، حج پہ گئیں، زیارات کی، عمارتیں کھڑی ہو گئی آپ کے عمل کی وجہ سے۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ ایک چھوٹا سا نیچے عمارت کے، چاہے وہ کتنی بڑی کتنی اسٹرانگ عمارت ہے، ایک چھوٹا سا ڈائنامائٹ لگا دیا، ایک بم لگا دیا عمارت کے نیچے، کیا ہوگا؟ جتنی مرضی مضبوط عمارت ہے ڈھہ جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اصل میں جو حب دنیا ہے، یہ حب ذات ہے، خود پسندی، میں، یہ وہ ڈائنامائٹ کا کام کرتی ہے ساری عبادات کو تباہ و برباد کرنے کی۔ تو یہ خود کی اپنی یہ ہے کہ رکھنا کہ میں پہلے، مجھے کیا پسند ہے، میں کیا کھاؤں گی، میں کیا پہنوں گی، مجھے کہاں جانا ہے، تو یہ اپنی جو ہے وہ میں کو بھی کوشش کرے خواتین۔ جب جس عورت میں بہت زیادہ میں ہوتی ہے، وہ بھی بدترین خواتین میں اس کا نام آتا ہے۔ اپنی تعریف پسند کرنا، اپنے پسند کے مقام، یعنی لوگوں میں بھی یہی کہ بھی مجھے کیا پسند ہے، دوسروں کی پرواہ نہ کرنے والی خاتون، بیسکلی یعنی برا ایک لفظ ہے بہرحال، لیکن سیلفش ہونا، خود غرضی رکھنا۔ پھر تیسرے، سستی پسند خاتون، وہ بھی ایک بدترین خاتون ہے، کیونکہ ایک عورت جو سست ہے، بہرحال وہ سو کے بھی نہیں اٹھ رہی ہے، پھر اٹھ رہی ہے تو اس کو، جب ہم دیر سے اٹھتے ہیں تو پھر سارا دن جسم میں چستی نہیں رہتی، ہم سست رہتے ہیں، کھانا پکانے کو جی نہیں کر رہا، برتن دھونے کو دل نہیں کر رہا، گھر بھی گندا پڑا ہے، کپڑے دھونے والے پڑے ہیں، بچے رو رہے ہیں، اور شوہر بیچارے کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، تو عجیب و غریب ڈس آرگنائزڈ قسم کا گھر میں ماحول ہوتا ہے۔ تو یہ بدترین خاتون کی علامت ہے کہ وہ سست ہے، اس کا حلیہ بتا رہا ہے کہ وہ بالوں کو سنوارتی نہیں ہے شوہر کے لیے، لباس جو ہے وہ دو دو دن تک بدلتی نہیں ہے، عجیب و غریب حالت ہے گھر کی بھی۔ تو یہ ایسی خاتون کو جس کو لوگ دیکھ کے ایسی رائے دیں کہ یہ شوہر پہ بات آئے کہ یہ عجیب و غریب، اللہ جانے گھر کا خرچہ بھی دیتا ہے کہ نہیں، کہ گھر میں بیماروں والا ماحول ہے، تو یہ بھی الزام خاتون ہی کو جائے گا کہ جو بہرحال عبادت کے کاموں میں یا دوسرے کاموں میں سستی کرتی ہو۔ نماز کا بھی وقت نکل رہا ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہے، شوہر کے آنے کا وقت ہے تب بھی پرواہ نہیں ہے، کھانا تیار نہیں ہے، گھر میں صفائی نہیں، تو ایسی عورت بھی بدترین خاتون ہے۔ اب یہ جتنی بھی صفات میں گنوا رہی ہوں، تو یہ ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر تلاش کریں، لوگوں کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں برائے مہربانی، بار بار اس بات کی التجا کریں۔ پھر اونچی آواز میں بولنے والی عورت، کہ ہمیشہ خود، کچھ خواتین ہوتی ہیں جو ہمیشہ اونچا بولتی ہیں تاکہ میری سنی جائے، پھر وہ یہاں پہ سیلفشنس، یہ اپنی آواز کو دھیما رکھیے، اور یہ تو قرآن کی بھی آیت ہے کہ یعنی اپنی آوازوں کو دھیما رکھے۔ اور سورہ نساء میں، سورہ تحریم کی میں نے کچھ آیات پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، بدترین خواتین کے حوالے سے اس میں بھی تذکرہ، تو یہ اپنی آوازوں کو دھیما رکھیے، آرام سے بات کیجیے، خصوصاً والدین اور شوہر کے ساتھ، اور بلکہ نامحرموں کے ساتھ اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ نقطہ کہنا چاہتی ہوں کہ دھیمی اور اچھی اور با اخلاق آواز سے بات کی جائے، تاکہ وہ ہماری ایسی آوازیں سن کے ان کے ذہن میں کوئی اور خیالات نہ آنے لگیں۔ تو نامحرم کے ساتھ آپ کو اخلاق سے اور دھیمی آواز سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ تھوڑی سی لہجے میں سختی ضروری ہے۔ تو اور دوسرے، یہ بات بات پہ بد اخلاقی اور لڑائی کے بہانے تلاش کرنے والی خواتین، وہ بھی اچھی خواتین نہیں ہیں۔ اور یہاں تک کہ شوہر کی موجودگی میں ہمیشہ ناراض رہنے والی، موڈ خراب رہنے والی، دوسروں کے ساتھ خود خوش مزاج رہنے والی، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے میکے میں، اور جیسے مسجد امام بارگاہ میں، لیکن گھر میں اس کا ماحول اچھا نہ ہو، شوہر اور بچوں کے ساتھ اور گھر کے دوسرے بزرگوں کے ساتھ بد اخلاقی ہو، تو ایسی خاتون بھی بدترین ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، لوگوں سے ہمیں ووٹ نہیں لینا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کرائٹیریا بتایا ہے وہ یہ ہے دراصل۔ اور پھر امانت دار ہو، ایسی عورت جو امانت دار نہیں ہوتی۔ کیسی امانت دار؟ جو شوہر کے پیسوں کی حفاظت کرے، اس کے رازوں کی حفاظت کرے، جو اس کی اولاد کی تربیت کی حفاظت کرے۔ اگر یہ بھی نہیں کر رہی تب بھی وہ بدترین خاتون ہے، ٹھیک ہے؟ گھر کی عزت کی رکھوالی کرنے والی، یہ بھی اچھی عورت۔ تو اس لیے جو بھی ان کے اپوزٹس ہیں، تو بہرحال۔ اور ایک آخری جملہ جو عورت کے حوالے سے، جو سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایسی عورت جہنمی ہے جو اپنے شوہر کو یہ جملہ کہے کہ میں نے تم سے کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، تمہارے گھر میں مجھے کوئی سکون نہیں ملا۔ یہ ایسا جملہ ہے جو بدترین خواتین کی بہت بڑی مثال کا جملہ ہے۔ اگر ہم خدا نخواستہ ایسا کہتے ہیں تو آج ہی اپنے اس فعل کی توبہ کیجیے اور شوہر سے بھی معافی مانگیے۔
جی باجی. جو ہے وہ سمجھایا، ہماری رہنمائی فرمائی، یعنی کہ جب آپ رشتہ دیکھ رہے ہیں، اسپاؤس تلاش کر رہے ہیں، تو اس میں دیکھیں کہ جو ہے وہ بد اخلاقی نہ ہو، اس میں جو ہے وہ سستی کاہلی نہ ہو. لیکن یہ ساری چیزیں ایم افریڈ جب ہم اسپاؤس سلیکشن کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں، نہیں دیکھتے، اور پھر یہ ہے کہ صرف ہم جو ہے وہ اوپر سے دیکھتے ہیں، سرفیس کا وہ دیکھتے ہیں کہ شکل کیسی ہے، تعلیم کیسی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگنور ہو جاتی ہیں. دیکھیے، ایک آپ نے کہا کہ ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے، ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے واقعی ایک عقل مند عورت کا انتخاب کرنا جس میں کہ یہ صفات نہ ہوں، یعنی کہ وہ بد کلام نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو، بد گو نہ ہو، کاہل نہ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک آدمی کی زندگی کو جو ہے وہ پرسکون بناتی ہیں. اور جب پرسکون زندگی ہوگی تو وہ آدمی بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھے گا، اور وہ عورت بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھے گی اور اپنے ہدف کو اچیو کریں گی، دنیاوی ہدف کو بھی اور دینی ہدف کو بھی جو ہے وہ حاصل کرنے میں ایک دوسرے کے معاون بنتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہوں گی، چپکلش رہے گی، تو وہ زندگی میں کامیاب نہیں بن سکتے. ایک دوسرے کو لیگ پولنگ کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو گراتے رہیں گے بنسبت اس کے کہ وہ ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنے اور ایک دوسرے کو سہارا دے. بڑی خوبصورت انداز سے آپ نے رہنمائی فرمائی. آگے چلتے ہیں. ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے کہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں پر جو ہے وہ آپ نے خواتین کو مختلف عذاب سے گزرتے ہوئے دیکھا، تو میں یہ چاہوں گی کہ اللہ نہ کرے کہ ہم پہ ایسے عذاب آئیں اور ہم جو ہے اپنے معصومین کو شرمندہ کریں. تو وہ کس طرح کے عذاب تھے اور وہ کون سی عورتیں تھیں جو کہ ان عذابوں میں جو ہیں وہ مبتلا تھی؟ اس پہ میں چاہوں گی تھوڑی سی ہماری اصلاح کے لیے جو آپ روشنی فرما دیجئے. جی جی، بہت شکریہ. بہت ہی بہترین سوال ہے. اور یہ ہماری بہنیں ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ پرانا زمانہ تھا اور اس قسم کی پتہ نہیں وہ کیا کرتی ہوں گی جو ان پہ ایسے عذاب تھے. آج تو بہت معذرت کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ برے اسلوب ہم میں پائے جاتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ. اس لیے کہ ہم لوگ یہ نیا زمانہ ہے اور پتہ نہیں پہلے زمانے میں تو تھوڑی بہت شرم حیا بھی تھی، تھوڑا ذرا انسان ہچکچاتا تھا کہ کوئی غلط کام نہ ہو سکے. لیکن آج تو کوئی حد ہی نہیں ہے کسی چیز کی. ہم سمجھتے ہیں بس نمازیں پڑھ لی ہیں، حجاب کر لیا ہے تو لہٰذا ہر چیز الاؤڈ ہے. نہیں، اخلاقیات جو ہے وہ سب سے بڑا باب ہے دین کا. تو اس لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ اپنے کردار کو بہتر بنائیں. اور آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بعد میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے گریہ فرمایا. جناب سیدہ کے گھر میں موجود تھے تو بی بی نے فرمایا بابا کیا بات ہے، کس چیز نے آپ کو اس طرح سے، کس بات نے آپ کو گریہ پہ مجبور کیا؟ کیونکہ رحمت للعالمین تھے، دل بہت زیادہ نرم تھا. تو ان چیزوں سے بھی کہ اپنی امت کے بارے میں ایسی جب دیکھا منظر تو بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہوئی. تو جب پوچھا تو فرمایا کہ میں نے دیکھا شب معراج عورتوں پہ عذاب کے مناظر دیکھے جو برزخ کے عذاب میں مبتلا تھیں. تو اور یہ بھی میں بتا دوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے عذاب ہمیں دنیا میں مل جاتے ہیں، اور اگر ہم پھر بھی اس قابل نہ ہو کہ جنت میں جائیں تو پھر برزخ کے عذاب سے گزرنا پڑتا ہے. کچھ چیزوں کی صفائی جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتی. تو کوشش کریں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. یہ زبان ہی ہمیں بہشت کے دروازے تک لے کر جائے گی، یہ جہنم میں دھکیل دے گی. اور اس کے بعد بھی اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسے گناہان کبیرہ ہیں کہ جن کی صفائی نہ ہو سکی برزخ میں بھی، تو پھر خدا نہ خواستہ جو دائمی عذاب ہے جو قیامت کے دن جہنم میں دھکیلنے کے بعد ملے گا، جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ گناہ تو ہیں لیکن ایسے نہ ہوں. تو آقا دو جہاں نے جو بہت ہی خوفناک اور ہولناک بتائے عذاب ان خواتین کے کہ جن میں جو یہ اس قسم کی اسلوب پائے جاتے تھے، ان میں پہلی عورت تھی جو زبان درازی سے شوہر کو تکلیف دیتی تھی. اور عذاب میں نہیں بیان کروں گی کہ کیا عذاب ہو رہے تھے، سب جانتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی کہ معراج کی رات وہ عورتیں کون سی تھیں کہ جن کو بالوں سے لٹکایا تھا، کسی کو اس طرح سے آگ میں دھکیلا، یعنی کھال کھینچی جا رہی تھی. تو اس قسم کے میں یہاں سے نہیں، تو بہرحال بچیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں پروگرامز ہمارے. تو لیکن جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عذاب بہت ہی زیادہ تھے کہ آقا دو جہاں کو جنہوں نے گریے پہ مجبور کیا. یعنی شوہر کے آگے زبان چلانے والی عورت اس میں ایک گروہ تھا جن میں وہ ایسی خاتون تھی. دوسرے اپنے گھر سے کھلے سر نکلنے والی عورت، اس کا بھی ہم بعض اوقات دھیان نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں. بے حیائی رکھنے والی. اب یہاں بے حیائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم
یہ کہ لباس صحیح نہیں پہنا، یعنی آنکھوں کی حیا نہ رکھنا بھی بے حیائی میں چلا جاتا ہے مومنات، کہ آپ یہ کہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، نامحرم کو نہ دیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر سامنے سے کوئی نامحرم آ رہا ہے تو اپنی نظروں کو جھکانا بہت ضروری ہے، یہی حیا کی علامت ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی۔ اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو جھکائیے تاکہ آپ حیا والی بنے۔ پاکیزگی کا خیال نہ رکھنے والے، اس کی بھی میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتی، بہنیں سمجھ رہی ہیں، تو خود کو پاک رکھنا بہت ضروری ہے، وہ بھی عذاب کا باعث بنتی ہے۔ پھر نافرمان یعنی چغلی اور جھوٹ بولنے والی، یہ ایسی عورتیں جو بہت ہی معذرت کے ساتھ، پھر سے اب میں کیا کہوں کہ خواتین میں ایسی بہت زیادہ جو ہے وہ بیماریاں پائی جاتی ہیں جو روحانی ہیں، جیسے حسد ہے، جھوٹ ہے اور غیبت کرنا، یہ اس قسم کی چیزیں، تو یہ ایسی عورتوں کے لیے بھی عذاب ہو رہا تھا۔ حسد اور احسان جتانے والی یہ عورتیں بھی عذاب میں مبتلا تھی۔ تو یہ 6 قسم کی عورتوں کا بہرحال تذکرہ ہے تاریخ میں، تو 6 یہ عورتیں تھیں۔ تو لیکن پھر بھی ہم یہ جو ہم نے ابھی بدترین خواتین کا جو آغاز پروگرام میں تذکرہ کیا ہے، ان کو بھی بہتر کریں کہ اللہ جانے ان کی وجہ سے بھی ہمیں خدا نخواستہ دنیا اور آخرت میں ایسے نہ ہو کہ پکڑ آ جائے اور پھر ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ بتایا تو تھا۔ اب اگر جس نے سن لیا اور پتہ چل گیا ہے تو ان کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ اب اسی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض انبیاء کی ازواج کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، اور ہم کیا ہے، ہم تو عام انسان ہیں، جب ان کی پکڑ ہو سکتی ہے تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو اس حوالے سے بتائیے کہ وہ کون سے انبیاء ہیں جن کی ازواج کا ذکر آیا، اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو قرآن میں اگر آپ ریفرنسز بھی دے سکے آیات کا، تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں جو بعض دفعہ کوسچن کرتے ہیں کہ آیات کون سی ہے جس میں ایسی انبیاء کی وائف کا تذکرہ آیا، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بھی بتا دی جائے تو ہماری رہنمائی ہو جائے گی۔ جی جی جی، دیکھیے طوفان نوح کے جہاں تذکرے ہیں قرآن مجید میں، جب ان کی آپ تفسیر میں جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام نہیں لیا کسی کا ایسے افراد کا، کیونکہ اللہ بھی کتنا کریم ہے کہ ہم برائیاں دن رات کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمارے راز افشا نہیں کرتا لوگوں پہ، ورنہ لوگ ہماری شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرتے اگر ہمارے راز، ہماری برائیاں لوگوں کے سامنے اللہ رکھ دے۔ یہاں تک کہ ائمہ طاہرین فرماتے ہیں کہ تمہارے کردار کو اللہ اگر خوشبو بنا کے یا بدبو بنا کے تمہارے ساتھ رکھتا تو تمہارا سگا بھائی بھی تمہارے ساتھ بیٹھنا گوارا نہ کرتا۔ اللہ اللہ اکبر۔ اکبر۔ تو یہ اللہ ہمارے کتنے راز چھپا کے رکھتا ہے، کس کس نعمت کا ہم اللہ کی شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہماری برائیوں کو سب کے سامنے نہیں رکھا ہے۔ تو اللہ بے نے شک۔ قرآن میں بھی جتنا بھی تذکرہ کیا ہے تو وہ اس کو چھپا کے رکھا کہ ایسے افراد جو ہے تاکہ ہم اس سے عبرت لے سکیں، خود کو بہتر بنا سکیں۔ تو بہرحال حضرت نوح کا تذکرہ ہے، ان کے طوفان کا، کشتی کا، لیکن ان کی جو زوجہ تھیں کیوں طوفان نوح میں غرق ہوئی؟ اس لیے جیسے اور تفسیر میں ان کا نام واحلہ تھا، اور ان میں جو سب سے بری عادت یہ تھی، جو سب سے بری صفت یہ تھی کہ وہ راز فاش کرتی تھی۔ جب کافروں کو جا کے بتاتی تھی نا کہ حضرت نوح کے پاس ایسا کوئی فرد آیا ہے، اس نے ایمان وہ لے کر آیا ہے اللہ پہ، حضرت نوح پہ، تو کہ میں اب آپ کو مانتا ہوں، تو کیا کرتی تھی ان کی زوجہ؟ جا کے کافروں کو یہ راز فاش کر دیا کرتی تھی کہ یہ تمہارے ہی گروہ میں سے، تمہاری بستی سے یہ ایک کافر گیا اور اس نے ایمان لے کر آیا اور وہ حضرت نوح کا ماننے والا، ان کے خدا پر ایمان لے۔ تو کافروں کو جب اطلاع ملتی تھی تو واپس جب وہ شخص آتا تھا ایمان لے کر تو اسے قتل کر دیا کرتے تھے ان کی زوجہ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا کبھی فیل کرنے کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح وہ قرآن، یہ طوفان نوح میں پھر وہ غرق ہوئی اور ان کے بیٹے بھی۔ تو یہ ایسی جو یعنی یہی صفات ہیں، یہ دیکھیے یہ ہمیں بھی اب دیکھیں اپنے اندر تلاش کریں، کہیں نہ کہیں اپنے گریبان میں اگر ہم جھانک کے دیکھیں تو کیا ہم میں چیزیں نہیں، ہم سمجھتے صرف شوہر کی ہی بات۔ حضرت نوح ان کے شوہر تھے، اسی طرح حضرت لوط کی زوجہ ہیں، اور بھی انبیاء ہمیں مل جاتے ہیں قرآن میں کہ جس طرح سے ان پہ بھی ان کی زوجہ پہ عذاب آئے کیونکہ وہ شوہر کا ساتھ اس طرح سے نہیں دے رہی تھی۔ تو ضروری یہ ہے کہ انبیاء کی، اور بہرحال جس طرح سے ان کی زوجائیں بہت اچھی بھی تھیں جنہوں نے ان کا ساتھ بھی دیا، بہرحال جیسے حضرت سارہ ہیں، حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم کی جو زوجہ ہے، انہوں نے آخری لمحات تک جو ہے وہ، اور حضرت ہاجرہ کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کنیز تھی۔ دیکھیے ایک بادشاہ تھا اس زمانے کا،
جس نے حضرت سارہ کے جواب کے امپریس ہونے پر اپنی بیٹی کو ان کی کنیزی میں دے دیا تھا. تو وہ ان کی اس بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ حضرت ہاجرہ تھی. تو حضرت ہاجرہ جب بی بی سارہ کی اس میں آئی کنیزی میں، تو پھر ان کا نکاح حضرت ابراہیم سے ہوا. وہ کردار میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اتم درجے پہ فائز تھیں. جناب ہاجرہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھیں. تو یہ جو آ گئی تھی ان کی کنیزی میں، تو یہ بادشاہ کی مرضی سے آئی تھی کہ آپ نبی کی زوجہ ہیں، آپ کا مقام اتنا بلند ہے اور آپ نے اس طرح سے جواب دیا. تو اس وجہ سے جناب ہاجرہ کو یہ مقام نصیب ہوا، لیکن ان کا مقام بھی کم نہیں تھا. تو اچھی ازواج بھی ہیں جنہوں کا انتخاب اللہ نے کیا انبیاء کی مائیں بننے کے لیے اور سرور کائنات کی دادی بننے کے لیے، اس لیے تاکہ وہ جو لڑی چلنی تھی سید الانبیاء کے لیے، تو اس لیے جناب ہاجرہ کا انتخاب. لیکن جو بعض تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں، بہرحال ان کا تذکرہ ایسا ہے کہ نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی وہ برائی کا انہوں نے ارتکاب کیا اور پھر اللہ کے عذاب کا باعث بنی. جی. اور ہمیں اور بھی مثالیں ملتی ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندا جس نے کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، تو ایسے بد کردار اور بد صفات خواتین بھی ہمیں نظر آتی ہیں. بہت دور نہیں، اگر ہم 1400 سال پہلے ہی دیکھیں تو ہمیں یہ ایسی مثالیں نظر آتی ہیں. اور بالکل. یہ بات نہیں کہ ہم اپنا اس لیے محاسبہ کرنا ضروری ہے کیونکہ وہی اثرات ہماری جو ہے وہ بچوں میں، ہماری نسل میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آگے چل کے اسی کی نسل میں سے یزید لعنت اللہ علیہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس نے کیا جو ہے وہ ظلم ڈھایا. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اسپاؤس کے سلیکشن میں دیکھیں کہ کس طرح کی عورت کو جو ہے وہ ہم اسپاؤس کے لیے جو ہے وہ ہم سلیکٹ کر رہے ہیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ سدھر جائیں اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہوں. اور بہت ضروری ہے. تو آگے چلتے ہیں اور ایک اور سوال کہ شوہر کی اجازت کیوں اور کہاں کہاں ضروری ہے. یہ ایک سوال آیا ہے کہ شوہر کی اجازت کیوں ضروری ہے، کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں اس کے لیے شوہر کی آج کل کی لڑکیاں ہیں وہ کہتی ہیں بھئی ہم تو انڈیپینڈنٹ ہیں، ہر طرح سے جو ہے وہ ہم شوہر سے کی طرح کما بھی رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، تو ان کی برابری کے اوپر وہ تل جاتی ہیں. تو شوہر کی اجازت لینا کہاں ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے؟ جی، بہت ہی ایک اور قیمتی سوال ہے، اور یہ بھی بہترین خواتین میں چلا جائے گا جو اس پہ عمل کرتی ہیں. دیکھیے، آیت اللہ سیستانی صاحب سے جب کسی نے پوچھا کہ عورت اگر نوکری کرنا چاہتی ہے اور باہر جانا چاہتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر شادی کے وقت اس بات پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ شادی کے بعد وہ کام کریں گی، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کام کرتی ہیں اور جاتی ہیں. ظاہر ہے کوئی کئی دفعہ ٹائم مقرر نہیں ہوتا کام کا بھی، تو یہ ہر وقت اجازت لینے کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال بغیر اجازت کے شوہر کے گھر سے نکلنا، کہ نہیں بھئی صرف بازار تک ہی گئے تھے یا ہمساؤں کے گھر گئے تھے، شوہر سے پوچھنا ضروری ہے، اس کی اجازت لینا بہت انتہائی ضروری ہے. تو ایسی عورت جو، اس پہ ہم بار بار اس پہ بھی گفتگو کر چکے ہیں جملے پہ، کہ جو بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی ہے وہ بدترین خاتون ہے، اور فرشتے اس وقت تک اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتے. تو اس لیے، اور خصوصاً یہ کہ اپنے آپ کو زینت دے دے کے گھر سے باہر نکلنا اور نامحرموں سے خوش ہو کے باتیں کرنا، یہ اس طرح سے وہ بھی باعث لعنت ہو جاتی ہے. تو فرشتے اس کو بھی پسند نہیں کر رہے. تو کوشش یہ کریں، ہمیں تو تاریخ سے مل جاتا ہے، جیسے ابھی نگہت باجی نے بہت ہی بدترین خاتون کی بہت اچھی مثال دی، ہندا کی. جمیل ہے، ابو لہب کی بیوی ہے. جس طرح سے کہ رسول اسلام پہ جس طرح وہ اذیت کرتی تھی، ان کے راستے میں اجڑی پھینکتی رہتی تھی، اللہ نے کہا کہ ہم مالت الحطب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، میرے نبی کے راستے میں اجڑی پھینکتی. تو یہ بدترین خواتین تو بہت ساری، لیکن کچھ ایسی بھی خواتین تھیں جنہوں نے یعنی ہمارے سامنے مثالیں رکھی ہیں. جناب زینب کبریٰ ہیں، یہ یہاں تک کہ وہ کربلا جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی گھر میں موجود ہیں کہ نہیں، جب تک حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار گھر پہ واپس نہیں آ جاتے، جب تک وہ اجازت نہیں دے دیتے، میں نہیں جاؤں گی. جبکہ سفر تیار تھا، امام حسین علیہ السلام کارواں سجائے بیٹھے ہیں اور انتظار ہے. لیکن جب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار بی بی کے شوہر جب گھر تشریف لائے، تو فرمایا کہ اجازت تو میں نے آپ کو نکاح کے وقت ہی دے دی تھی. جب اپنے چچا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو جب نکاح پہ مولا نے 2 ہی شرطیں رکھی تھی، بی بی نے فرمایا تھا بابا جہاں چاہے میرا نکاح کیجئے، لیکن 2 شرائط ہیں کہ دن میں 1 مرتبہ 24 گھنٹے میں 1 بار مجھے اپنے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کی اجازت ہو، اور دوسرے جب کربلا جا رہے ہوں تو میں ساتھ ضرور جاؤں. تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ بی بی میں اجازت تو آپ کو نکاح کے وقت ہی دے چکا ہوں، آپ کو میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی.
لیکن یہ کردار ہے جناب زینب کبریٰ کا، ثانی زہرا ہے، کیسے گھر سے آ جاتی، تو یہ ان کو ضرورت نہیں تھی۔ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ جب ہم بہت ہی آرام سے، یعنی کربلا جیسا راستہ بھی ہے، کچھ خواتین بہت معذرت کے ساتھ سمجھتی ہیں حج و زیارات پہ بھی جا رہے ہیں، مجلس پہ بھی جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ پوچھنا انتہائی ضروری ہے، یہ آپ کی بلند کردار کی، آپ کی اچھی صفات کی علامت ہے۔ تو یہ پھر ایسی خواتین میں ہم چلے جاتے ہیں کہ جن کا آج ہم نے موضوع اٹھایا ہوا ہے کہ بدترین خواتین ہی وہی ہیں جو شوہر کو اہمیت نہیں دیتی۔ یہاں تک کہ آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے تو میں عرض بسم کرنا اللہ۔ چاہتی ہوں۔ ایک خاتون تھی، رسول اسلام کے پاس آئی کہ بھئی یا رسول اللہ میرے والد بہت سخت بیمار ہیں۔ تو کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ بیمار ہے لیکن میں دیکھنے جانا چاہتی ہوں، شوہر اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسا آپ فرمائیں گے میں کر لوں گی۔ فرمایا کہ شوہر اگر اجازت نہیں دیتا تو مت جاؤ۔ یہاں پہ احمد مختار ہیں، اگر چاہیں تو رسول اسلام اجازت دے سکتے تھے، آپ کو اختیار ہے۔ آپ کو اگر کوئی لڑکی کی شادی کی ماں باپ اجازت نہیں، آپ کی اجازت سے شادی ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ احمد مختار ہے، ان کی اجازت جو ہے وہ ہر ایک پر سر بلند ہے، ان کی اجازت سے ہر ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ بات کہہ کے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بعد میں آنے والے یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، تو فرمایا کہ نہیں، اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو مت جاؤ۔ پھر ایک مرتبہ جب ملی، کہا کہ طبیعت بہت خراب ہو گئی یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا کیا کہتا ہے شوہر کا؟ وہ اجازت نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ مت جاؤ، شوہر کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ کافی عرصے تک نظر نہیں آئے تو رسول اسلام اتنے زیادہ دل نرم رکھتے تھے کہ خود ہی تشریف لے گئے، دق الباب کیا، تو جب وہ عورت سامنے آئی تو فرمایا کہ بتاؤ کیا حال ہے تمہارے والد کا؟ آپ تو جانتے تھے کہ یہ واقعہ کیونکہ تاریخ میں رہ جائے اس لیے پوچھ لیا۔ تو فرمایا کہ باپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو رونے لگی، کہا کہ یا رسول اللہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب کیونکہ آقا دو جہاں گھر تشریف لائے تھے تو ایک مرتبہ شوہر بھی سامنے آیا کہ ارے یا رسول اللہ آپ میرے دروازے پہ مجھ گنہگار کے گھر پہ۔ تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کی اپنے شوہر سے اطاعت کے نتیجے میں اس کے باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! اطاعت کی وجہ سے جیسے ہی جملہ کہا، اس کے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے باپ کے جنازے میں جا سکتی ہو۔ ہمیں نہیں پتا کہ شوہر کیا سوچتے ہیں اس وقت، یعنی ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے کچھ اندرونی ایسے معاملات ہوں، ہم اس طرح سے بلیم نہیں کر سکتے جب تک ہمیں پوری سچویشن نہ پتا ہو۔ لیکن دیکھیے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند ہے، ہمیں تو بس یہ دیکھنا ہے کہ قرب پروردگار کیسے حاصل۔ تو اس کی اس اتنے بڑے عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے باپ کے گناہوں کو بخشا۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ دنیا میں جیسے ہمیں سارے رولز بتائے گئے ہیں زندہ رہنے کے، ایک اچھی خاتون بننے میں جو سب سے بڑی صفت ہے وہ اس کی اچھی بیوی ہونا ہے۔ ایک اچھی زوجہ کیسے زندگی گزار سکتی ہے؟ تو پھر یا وہ بہترین خواتین کی کیٹیگری میں آ سکتی ہے یا خدا نخواستہ پھر بدترین کی، اپنے عمل سے ثابت کیجیے۔ ثابت کر سکتی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اسپاؤس کے سلیکشن ہی میں نہیں بلکہ بہت ایسے مقامات پہ ہمیں، جب ہم بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا استاد جو ہے وہ چوز کرنا چاہیے، اس میں بھی ہمیں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، مثالیں موجود ہیں کہ اگر آپ نے ایسے استاد کا جو ہے وہ سلیکشن کیا تو بچہ کس طرف نکل جاتا ہے، اور اگر استاد اچھا ہو تو پھر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ بالکل، کیونکہ یہاں پہ بلکہ بہت ہی شکر گزار ہوں اس سوال کے لیے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ بچے کے بگاڑ میں صرف تربیت والدین کا ہاتھ ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات والدین ہر اپنی طرف سے کام صحیح کرتے ہیں، اس کو نمازی بھی بناتے ہیں، بااخلاق بھی بناتے ہیں، ہر طرح سے اس کی مدد کرتے ہیں اللہ کا قرب دینے کے لیے، لیکن صرف والدین کی تربیت ہی بچے کے خراب ہونے میں اس طرح سے ہاتھ نہیں ہے اس کا۔ اس کی انوائرمنٹ، اس کے دوست، اس کی صحبت، اور جو آپ نے فرمایا اس کا استاد، کہ بچے کا انفلوئنس کہاں سے آ رہا ہے، وہ کیسی اس کے اوپر سوچ مسلط کی جا رہی ہے، اس وجہ سے پھر وہ بعض اوقات اچھا بھی نکل آتا ہے، بعض اوقات استاد کو اپنا آئیڈیل ماننے کی وجہ سے اس کے خیالات اس کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ استاد صحیح نہیں ہے تو پھر بھی بچے پہ وہ برے اثرات مرتب کر سکتا ہے، کیونکہ بچہ اس کو آئیڈیلائز کر رہا ہے۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہو چھوٹے بچے گھر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے ٹیچر نے کیونکہ ایسے کہا ہے تو میں تو ایسے کروں گی، جو ماں نے کہا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا، ٹیچر کی بات بہتر لگے۔ تو یہ بچے کرتے ہیں آئیڈیلائز، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے کیا خیالات ہیں، کیا ہے،
وہ بچہ کس قسم کی گھر آ کے باتیں کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو یہ چیزیں اس پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک اچھا استاد تو بہرحال کہ آپ، اور دوسری اس کی اگر اپوزٹ بھی مثال دیکھی جائے کہ ہم برے استاد کی طرف اس وقت بات کر رہے تھے، کہ یزید جیسے ملعون کی اولاد اگر اچھی نکلتی ہے تو اس میں اس کے استاد کا کردار تھا۔ اچھے استاد کی وجہ سے اس کا بیٹا اچھا نکلا، ورنہ یزید اور بہرحال اس کا جو خون کا اثر تھا تو وہ کیسے بہتر نکل سکتا تھا، اس کی تو نسلیں تباہ ہے۔ لیکن وہ جو ایک بیٹا اچھا نکلا جس کی وجہ سے یزید نے آزاد کیا اہل بیت اطہار کو قید سے، تو وہ اسی وجہ سے کہ اس کا استاد اچھا تھا، وہ اہل بیت کا ماننے والا تھا، اس نے اس بچے پہ ایسے اثرات چھوڑے جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ سے بالکل جدا تھا، منفرد تھا۔ تو بہرحال یہ بالکل استاد کا بہت اثر ہوتا ہے، بالکل وجہ فرمایا۔ جی، تو ہم جو ہے اس ٹاپک کے حوالے سے کچھ اور آپ مزید کہنا چاہیں گی یا ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف؟ جی، کچھ ایک آپ آپ کی اجازت سے ایک اچانک ذہن میں بات آئی، کیونکہ ہم بدترین خواتین پہ بات کر رہے ہیں تو اس پہ بس ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ وہ ہر وقت تبلیغ پہ نکلے رہتے تھے۔ تو تبلیغ پہ ہیں، باہر ہیں، سفر میں ہیں، ہر وقت انبیاء کی زندگیاں بہت سخت تھی۔ تو سفر میں ہی راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھر آیا۔ تو جب گھر تشریف لائے، ان کی زوجہ سے ملے تو ان کی زوجہ نے ان کی بد تعریفیاں کرنی شروع کر دی۔ شوہر گھر پہ نہیں ہوتے، کبھی کھانے کو نہیں ہوتا، گھر میں سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، اور ایسے تو شکایتیں کرنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، واقعہ سب کا سنا ہے کیونکہ ہمارے پروگرام سے مسلط ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کرنا مناسب سمجھا۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے ان کی زوجہ سے کہا، نہیں بتایا کہ وہ خود کون ہے، بس اتنا کہا کہ جب آپ کے شوہر گھر آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنی چوکٹ بدل لیں۔ اب وہ چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ خود نبی خدا ہیں، اور بہرحال جب آئے اور یہ جملہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ ان کے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا گھر آئے تھے، اور زوجہ نے کوئی ایسی باتیں کی ہوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جملہ کہا۔ انہوں نے فوراً اپنی زوجہ کو طلاق دی، اور جب دوسری زوجہ سے نکاح کیا اور کچھ مہینوں کے بعد حضرت ابراہیم کا دوبارہ سے اس مقام سے گزر ہوا، اور ان کی زوجہ نے ان کی تعریفیں کی کہ الحمدللہ گھر میں ہر طرح کی نعمت ہے، شوہر بہت اچھے ہیں اور ہر طرح کی آسائش ہے، میں بہت خوش ہوں اور اللہ کا بہت شکر ہے۔ تو اس طرح سے جب دیکھا ان کا یہ عالم، شکر گزاری اور صبر دیکھا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اپنے شوہر سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کا خیال رکھے۔ تو حضرت اسماعیل نے وہ جملہ بھی سنا۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتی ہوں اپنی بہنوں سے کہ بے وجہ اپنے گھر میں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور واٹس ایپ پہ اور فضول اس قسم کی باتیں کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ زندگی قرب پروردگار کے لیے گزارنی ضروری ہے، اور یہ چیزیں سب ہماری باتیں اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہماری ہی پکڑ کا باعث بن جائیں، اور دنیا میں تو ہم بیماری پریشانی جھیل سکتے ہیں لیکن برزخ اور آخرت کے عذاب کے ہم قابل نہیں ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ توبہ کر لیں اور آئندہ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ جی بھائی جی۔ بالکل، بہت شکریہ۔ اور بیوی کو تو اسپیشلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بہت بڑا مقام دیا ہے، اور جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں، عزت دی ہے، پیار دیا ہے، حفاظت دی ہے، ضروریات زندگی کو پورا کرنا وغیرہ وغیرہ، تو بہت ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے مکتب میں، ایسے مذہب میں، ایسے اس میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں پوری طرح جو ہے وہ حقوق دے کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو لیکن اگر ہم اس حقوق کا صحیح سے استعمال کرتے ہیں اور فرائض کا بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپنے دھیان رکھتے ہیں، تو ہم پھر جو ہے ایک اچھی پرسکون زندگی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ گزار سکتے ہیں، معاشرے میں اپنا مقام جو ہے وہ بلند کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ آج ہمارا یہ ٹاپک جو ہے، امید کرتے ہیں کہ ہماری جو ناظرین ہیں ان کو پسند آیا ہوگا، اصلاحی پہلو ہے۔ تو اگر آپ کوئی اور پہلو ایسا اس پلیٹ فارم سے چاہتی ہیں کہ ہم ڈسکس کریں تو ہمیں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کریں، انشاءاللہ ہم وہی جو ہے وہ پھر اس پہ کریں گے۔ چلتے ہیں سوالات کی طرف سے۔ چند سوالات آئے ہیں، گو کہ اس آج کے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم نے ناظرین سے کہا ہے کہ جو بھی آپ سوال پوچھنا چاہیں ہم اپنے اس آخری سیگمنٹ میں جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ رزق کی تنگی ہے، اور رزق کی تنگی کے حوالے سے وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے رزق میں اضافہ کے لیے کوئی ایسے اعمال بتائیں کہ ہمارے گھر میں فراوانی ہو رزق کی، اور رزق میں جو ہے وہ برکت آئے۔ جی جی، بالکل، بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہر شب جمعہ کو سورہ واقعہ پڑھا کیجئے،
اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. یا شب جمعہ کو اگر موقع نہیں ملتا تو جمعے کے دن سورہ صافات کا پڑھنا. یہ لمبے سورے نہیں ہیں، بہت ہی طویل نہیں ہے، آپ ضرور عادت بنا لیجئے. جمعے کے دن سورہ صافات پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، قرض اترتا ہے اور برکت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور جمعے کے روز ناخن کاٹنے سے رزق بہت اب یہ سمجھ آیا، لوگ کہتے ہیں ارے منگل کو نہ کاٹنے تو بدھ کو نہ کرے. سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہر کسی بھی دن میں کاٹ سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن روز جمعہ کیونکہ سید الایام ہے جمعے کا دن، تو اس لیے اس دن جو بھی اچھے کام کرتے ہیں، حتیٰ مردوں کے لیے ہے کہ مونچھوں کا کاٹنا، تو بہرحال داڑھی بنانا، غسل کرنا، یہ چیزیں، ناخن کاٹنا، خضاب کرنا، مہندی لگانا، خوشبو لگانا، جمعے کے احکامات کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور بہرحال اہل و عیال کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا. جس گھر میں دوستی اور محبت کا ماحول ہوتا ہے نا، ابھی میں نے شروع میں بھی پروگرام کے جملہ کہا تھا کہ لڑائی جھگڑے سے جو ہے رزق ختم ہو جاتا ہے، گھر میں برکت اٹھ جاتی ہے، تو اور عمر کم ہو جاتی ہے. تو اس کے اگر اپوزٹ دیکھیں تو اگر اہل و عیال سے خوش اخلاقی سے پیش آئے تو ضرور رزق میں اضافہ ہوگا. نماز شب کی عادت ڈالیے. نماز شب پڑھنے سے انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور غسل جمعہ کرنے سے بھی بہرحال مہمان نوازی کرنا، صلہ رحم کرنا، ان چیزوں سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. جی. دوسرا سوال ہے کہ نماز کے لیے کیسا لباس ہونا چاہیے؟ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پورا جو ہے وہ ڈھکا چھپا، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو اور سر کو یہی ہم زیادہ تر وہ سوچتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کیا شرائط ہیں لباس کے جو ہے وہ صحیح ہونے کی؟ جی جی. نماز کے لیے ویسا ہی جیسے آپ حج کے موقع پر خواتین لباس پہنتی ہیں نا، اور بہرحال مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہی باہر کام کر رہے ہیں یا کام سے آئے ہیں اسی حالت میں بس وضو کے جلدی سے کھڑے ہو گئے. نہیں، جسم کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. اور امام خمینی ابھی ان کی برسی گزری ہے رحم اللہ، جو ان کے لیے ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ ایسے نماز میں، ہر نماز کے لیے ایسے جایا کرتے تھے مصلی پہ جیسے کسی شادی میں جا رہے ہیں، بہت سج سنور کے، اپنی داڑھی کو کنگھی کرتے، اپنے سر کے بالوں کو کنگھی کر کے، نیا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے اس عالم میں مصلی پر آتے تھے. تو ہم کچن میں کام کر رہے ہیں، باہر سے آئے ہیں، کوئی حلیہ نہیں ہے، اور اسی عالم میں جو ہے وہ جا نماز. تو نماز کے لیے جو ہے وہ سج سنور کے آنا مستحبات میں سے. واجب ہے کہ چہرہ اور ہاتھ نظر آئیں، اور لباس تنگ نہ ہو. بہتر ہے کہ موزے پہن کے نماز پڑھیں، تاکہ بہرحال مکروہ ہے اس کے بغیر، لیکن اگر پڑھ بھی لیتے تو حرج نہیں ہے. تو لیکن اگر بہت تنگ لباس ہے تو وہ جو نماز کی خواتین کے لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ جو بہت بڑی چادر ہوتی ہے وہ پہن کے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. لیکن بہرحال اگر چادر بڑی نہیں تو لباس تنگ نہیں ہونا چاہیے. یہ شرائط. یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جو چادریں ہیں، نماز کی چادریں، وہ تو پہن لیتے ہیں، لیکن اندر وہی جو ہے وہ ملگیجے سے کپڑے، جو گھریلو کپڑے ہوتے ہیں وہ پہن لیتی ہیں خواتین، اور اوپر سے جو ہے وہ چادر جو ہے وہ صاف ستھری سمجھتی ہے کہ نہیں، بلکہ ہمیں جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے. خدا کے حضور جو ہے ہم پیش بالکل ہو رہے ہیں تو ہمیں اچھا لباس جو ہے اندر بھی پہننا چاہیے، اور خوشبو بھی لگانی چاہیے، اور نہ کہ صرف جو ہے بہت سارا عطر چھڑک کے اس چادر کے اوپر جو ہے وہ چادر ہی نہیں پہن لینی چاہیے. تو بہت بالکل بے شکریہ. شک. آگے جی، آگے کا سوال ہے کہ کیا سیم سادات جو ہم خمس نکالتے ہیں اہل تشیع، کیا سیم سادات سے ہم کسی کو عمرہ یا حج یا زیارات وغیرہ پر بھیج سکتے ہیں؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں، آپ یہ نیت کر کے سہم سادات نہیں دے سکتی کہ میں یہ پیسے حج کے لیے بھیج رہی ہوں، یا آپ اس سے عمرہ کر لینا، یا اس سے زیارات پہ چلے جانا آپ کی بہت خواہش تھی. یہ نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ اللہ جانے ان کے کیا اس طرح سے. کیونکہ اگر آپ کو کسی کو حج یا زیارات وغیرہ کی آپ نے منت مانی ہے یا بھیجنا چاہتے ہیں مرحومین کی طرف سے یا اپنی طرف سے، خود نہیں جایا جا رہا خدا نہ کرے بیماری کی وجہ سے، تو اس کا آپ کو الگ سے وہ خمس کے پیسوں میں سے نہیں آپ کر سکتی. اس کو الگ سے کہنا پڑے گا کہ میں نے منت مانی تھی لیکن میری صحت اچھی نہیں، میری طرف سے آپ چلے جائیے. لیکن جو خمس کے پیسے ہیں سہم سادات، وہ آپ اس نیت سے ہرگز نہیں دے سکتے. جب آپ دے رہے ہیں تو آپ بس یہ نیت کیجئے کہ سہم سادات ہے، اور میں نے جو ڈیزرونگ ہے، اور گھر سے شروع کیجئے. گھر میں دیکھیے گھر کے افراد جو ہیں وہ سب سے پہلے آئیں گے اس لسٹ میں جن کو سہم سادات دینا چاہیے. آپ اپنے قریبی رشتہ داروں، خونی رشتہ داروں کو دیکھیے، اور یہاں تک کہ ہمساؤں میں دیکھیے، پھر باہر چلتے سرکل بڑا کرتے جائیے. تو لیکن اس نیت سے آپ نہیں دے سکتی کہ یہ اس کام کے لیے میں پیسے دے رہی ہوں. اب آگے وہ جس کام میں خرچے، اب آپ یہ بھی شکایت نہیں کر سکتے کہ ہم نے تو یہ انہیں غریب سمجھ کے دیا تھا، وہ تو زیارتوں پہ چلے گئے. ہو سکتا ہے ان کو اس وقت وہی وقت کی ضرورت ہو. ہمارا سہم سادات دینے کے بعد کام ختم ہو گیا، ہمارا کوئی حق نہیں ہے ہم ان سے سوال کریں آپ نے پیسہ خرچ کر لیا کہ نہیں کیا، کہاں خرچا، کیوں نہیں خرچا، کیسے کیا.
یہ ہمارے سوال نہیں ہے. ہم نے بس وہ ساری شرائط دیکھی کہ یہ پیسہ ان کو ملنا چاہیے، وہ ڈیزرونگ ہیں، تو بہرحال ہم نے اپنا کام ختم کر دیا. اللہ کے حضور بس دعا یہ کر سکتے ہیں کہ وہ پیسے اب دیے ہوئے قبول ہو جائیں، کیونکہ وہ ایک واجب چیز ہے اور فروع دین کا حصہ ہے خمس. لیکن اس کے بعد ان سے سوال کرنا، ان پہ نظر رکھنا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کا کام ختم ہو گیا اور آپ ایسے نیت کر کے کوئی پیسہ نہ دے، بس ان کو دے دیں، ان کی جہاں مرضی ہے. بچی کی شادی میں لگائیں، حج و زیارات کریں، گھر میں سودا سلف لے کر آئیں، یہ اب آپ کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ نے نیت کر کے ان کو پیسے دے دیے اور پھر یہ ان کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیسے بھی اس کو صحیح جی طور پہ استعمال کریں. ٹھیک ہے، بہت بالکل. شکریہ. اور اس کے ساتھ ایک اور سوال ہے کہ کیا ہر نماز میں اذان و اقامت کا پڑھنا ضروری ہے؟ اذان و اقامت نگت باجی مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. مستحبات کا کرنا بہت زیادہ فائدے مند ہے، بہت زیادہ ثواب ہے ہر مستحب عمل کا. تو اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف مستحبات ہی کرتا رہے نا تو شاید اس کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی نہ بچے، ہر کام اس کا ہوتا چلا جائے گا. مستحبات بہت اچھی چیز ہے، ثواب بہت زیادہ ہے ان کا. لیکن اگر آپ نہیں بھی پڑھتے ہیں، بعض اوقات ہمیں جلدی ہوتی ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، تو آپ سیدھے نیت کر کے بھی اس میں نماز شروع کر سکتے ہیں. لیکن اگر پڑھتے ہیں تو یہ یہاں پہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ایک عالم دین نے کہا کہ جب ہم اذان و اقامت کہتے ہیں نا تو اس میں ہم شہادتیں دیتے ہیں کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ جو ہے وہ اس پہ ایمان ہے میرا، میں شہادت دیتی ہوں آقا دو جہاں پہ علی مرتضیٰ پہ. تو جب ہم شہادتیں اس طرح سے دیتے ہیں، ہر دفعہ نماز پڑھتے ہیں، تو برزخ میں ہمیں یاد رہے گا اور وقت نزا ہمیں کلمہ بھی نصیب ہوگا، کیونکہ ہر دفعہ ہم اذان اور اقامت پڑھ پڑھ کے شہادتیں دے دے کے ہماری زبان اتنی یوزڈ ہو جاتی ہے، اتنی عادی ہو جائے گی کہ ہمیں یاد رہے گا کہ ہم با ایمان ہیں، ہم با ایمان ہی دنیا سے جائیں گے اور برزخ میں بھی با ایمان رہیں گے. ہم نہیں بھولیں گے. بعض افراد اپنے گناہوں کی وجہ سے برزخ میں کئی ہزار سال تک انہیں یاد ہی نہیں آئے گا اللہ اکبر کہ وہ مسلمان، ان اللہ کو کلمہ بھی یاد اکبر. نہیں ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے. تو اس لیے کوشش کریں مستحبات کی ضرور تاکید رہے. اور اذان و اقامت ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہے ایمان پہ زندہ رہنے کا، ایمان پہ دنیا سے جانے کا. یعنی کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ نور اللہ نور، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ واجب نہیں ہے. بہت شکریہ. ایک اور سوال ہے یہاں پر کہ کیا ہم اپنی زندگی میں جب انسان جیسے اگر کوئی بیمار ہو، کوئی مریض ہو، کافی عرصے تک اس کی جو ہے وہ علالت چل رہی ہو، تو کیا وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ نماز اور روزے جو ہے وہ پڑھوا سکتا ہے کسی اور سے؟ یعنی کہ روزے جیسے ہمارے قضا روزے ہیں، قضا نمازیں، تو کیا اپنی زندگی میں پڑھوا سکتے ہیں وہ اگر وہ علیل ہیں؟ ہاں جی، بہت ہی عمدہ سوال ہے، بہت قیمتی سوال ہے، اور بہن بھائی ضرور اس کا جواب سنیں. دیکھیے جو جتنے بھی یہ فروع دین ہے، یعنی نماز روزہ وغیرہ، یہ عبادات جو واجبات ہیں ہماری گردن پہ، اپنی زندگی میں ہم نہیں کروا سکتے. اپنی زندگی میں ہمیں خود ہی کرنا ہے. اور نماز کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی آسانی دی ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بہت مسائل ہیں، تو بیٹھ کے پڑھ لیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بہت مریض ہیں، علیل ہیں، اٹھا نہیں جا رہا ہے، تو لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. وضو میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ اتنا بھی شریعت کہتی ہے آپ کے لیے آسانی کے لیے کہ اگر وضو کرنے سے آپ کو کوئی پریشانی درپیش ہو سکتی ہے، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، تو اگر تم نے وضو کر بھی لیا تب بھی وہ نہیں مانا جائے، کیونکہ آپ نے اپنی ہیلتھ کے اوپر رسک لیا. اللہ اکبر، کتنا کریم ہے ہمارا رب کہ وہ ہمارے لیے یعنی کتنی محبت رکھتا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو تکلیف دے بھی لی پھر بھی میں اس کو نہیں مانوں گا. تو اس لیے جب اتنی آسانیاں ہیں تو زندگی میں ہی بہتر ہے کہ خود ہی. اور ہمارے جو علماء ہیں اسی لیے ان کا مقام بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی پیچھے سے قضا نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی نماز قضا ہے ہی نہیں، تاکہ نماز کو بہتر بنا سکیں. اور کہتے ہیں کہ اگر ہماری نماز صحیح ہو گئی نا تو زندگیاں خود بخود، سارا دین ہی خود بخود صحیح ہو جائے گا. تو نماز ٹھیک کر لیں ہم اپنی. تو زندگی میں نماز پڑھنی ہے. اور روزے بھی پیسے دے کے اجارے پر، جس طرح نماز روزہ کروایا جا سکتا ہے اجارے پہ پیسے دے کے، وہ بھی زندگی میں نہیں کرا سکتے، مرنے کے بعد ہوگا. اگر آپ مختص کر دیں اپنی وصیت میں کچھ رقم کے میرے مرنے کے بعد یہ ہو، تو بہرحال مرنے کے بعد ہوگا، زندگی میں آپ نہیں کسی کو کروا سکتے. زیارات میں بھیج سکتے ہیں، لیکن یہ کہ باقی جو واجبات ہیں وہ آپ کو خود ہی ان کی ادائیگی کرنی ہے. مرنے کے بعد یا پھر وہ اجارے پہ ہوں گے، زندگی میں نہیں ہو سکتا.
بہت شکریہ. تو بہت ہی خوبصورت آپ نے انداز سے جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور دامن وقت میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹائم اتنا نہیں ہے ہوتا ہمارے پاس، گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، تو میں چاہوں گی کہ اب آخر میں جو ہے وہ آپ دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آپ اپنے لہن مبارک سے جو ہے وہ دعا فرما دیں ہمارے تمام مریضوں کے لیے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور ہماری جو پریشان حال بہنیں ہیں رشتوں کے حوالے سے بچوں کے، ان تمام کے لیے آپ دعا فرما دیجیے. جی جی، بار الہ سے دعا کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں، اس لیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، یہاں تک کہ علماء میں بتاتے ہیں کہ جو شبہائے قدر ہیں، بہترین راتیں ہیں، ان میں جاگ کے بھی اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو بہترین جو عبادت ہے وہ ہے اپنے علم میں اضافہ کرنا اور علم کی محفلوں میں بیٹھنا، عبادت سے بھی کہیں زیادہ. تو یہ میں کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ نگہت زیدی صاحبہ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ہمیں علم کی محفلیں عطا کرتی ہیں اور بہت زیادہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں. ماشاءاللہ دعا گو ہوں ان کے لیے خاص طور پہ. اور یہ ہدایت ٹی وی جو ہمارے لیے بہترین سبب بنتا ہے، وسیلہ بنتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے بہن بھائیوں سے بات کرتے ہیں، تو بس دعا کرتے ہیں پروردگارہ چہارد معصومین کا واسطہ. ہم نے یہ ماشاءاللہ ہماری بہن نے علم کی محفل سجائی، ہمیں مجھ ناچیز کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، آپ سب بھی ماشاءاللہ شامل ہوتے ہیں. پروردگارہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. بار الہ چہارد معصومین کے مصائب کا صدقہ، جہاں بھی ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہیں، مصیبتیں ہیں، قرض ہیں، رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے گھر میں، جو بھی پریشانیاں بلائیں آفتیں ہیں، پروردگارہ چہارد معصومین کے مصائب کا صدقہ ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرتے. بار الہ جہاں جہاں ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ واجلہ عنایت کر دے. پروردگارہ بچوں کی طرف سے بہت پریشانیاں ہیں، عجیب و غریب حالات ہیں، پورا شوق دور ہے، نہیں سمجھ آ رہا کہاں جائیں. پالنے والے ہم سب کے لیے اپنے بچوں کے حوالے سے آسانیاں پیدا کر دے، ہمارے بچوں کو پرہیزگار بنا دے، بہترین تربیت کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا کر دے، ہم سب کو مثالی مائیں بنا دے. پروردگارہ جس گھر میں جوان بچے بچیاں ان کے لیے غیب سے اچھے رشتے بھیج دے، ہمارے بچوں کے لیے بہترین برت تلاش کروا دے. پروردگارہ تیرے بغیر، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اہل بیت کا صدقہ پروردگارہ ہمارے گھر میں خوشیاں عطا کر دے. بار الہ تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگارہ زندگی میں بار بار چہارد معصومین کی زیارت نصیب فرما. وقت نزا قبر میں، میزان پہ، صراط میں، برزخ میں، ہر مقام پہ جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. اور ہمارے وقت کے امام حجت خدا کی ہم سب کو زیارت نصیب فرما، مولا کے قدموں کی بوسے دینے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ باجی. بہت شکریہ. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور بی آپ کو اپنی خاص کنیزی میں جگہ عطا فرمائے، ہر طرح کی صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کو نعمتوں سے نوازے. بہت شکریہ. بڑی مہربانی. جی ناظرین، تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، اور اگر کوئی بھی آپ کی آراء ہے ہمارے پروگرام کے حوالے سے، یا آپ کوئی سوالات اپنے بھیجنا چاہتی ہیں، تو ہمیں ای میل بھی کر سکتی ہیں ہدایت کے ای میل پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اس نمبر پر جو ہے وہ ہمیں سوالات بھیج سکتی ہیں واٹس ایپ کے ذریعے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سوالات جو ہے وہ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. اور یہ سلسلہ ہمارا جو ہے وہ ہر سنڈے کو 3 سے 4 بجے تک یہ پروگرام ہمارا پیش ہوتا ہے، تو ضرور دیکھیں. اور چلتے چلتے ایک جو ہے وہ آپ کو تھوڑے سے موتی دیتی جاتی ہوں، پلس آف وزڈم دیتی جاتی ہوں، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول مبارک ملتا ہے کہ اپنے حالات لوگوں کو بتانے سے پرہیز کرو، کیونکہ اگر تم پرہیز نہیں کرو گے تو تم آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. اور اگر پرہیزگاری اختیار کرو گے اور لوگوں کو اپنے حالات نہیں بتاؤ گے، تو اللہ سے جو ہے وہ تمہارا معاملہ ہوتا ہے، اور اپنے درد دل کو کسی کے سامنے تم بیان نہ کرو. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تمہاری ہر حالات کو جانتا ہے، اور انشاءاللہ وہی بہتری کرنے والا ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.